गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। फैसलाबाद वालों, आपको 14 अगस्त की ढेरों ढेर खुशियां मुबारक हो। और 14 अगस्त की आज स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। दिन का आगाज जो है वो अल्लाह ताला के नाम से करते हैं। अल्लाह ताला जो है इस मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे और अपनी रहमतों का साया, अपनी बरकतों का साया इस मुल्क के ऊपर हमेशा से अल्लाह ताला जो है वो रखें, क्योंकि इस मुल्क के साथ ही हमारा नाम है। हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हमेशा हमारी पहचान जो है इस सोनी धरती के साथ होगी, इस पाक वतन के साथ होगी, जिसे आज से 76 साल पहले कायदे आजम ने अनथक मेहनतों के साथ अपनी पूरी टीम के साथ जो है इसको आज़ाद करवाया और बरसगीर से अलग करवा के पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा और एक आज़ाद मुमलकत जो कि इस्लामी मुमलकत के तौर पे उभरा। और बहुत सारे लोग जो कि एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको एक अलग रियासत दी, दो कौमी नज़रिया पेश किया। बताया गया कि मुसलमान जो है वो दूसरी कौमों से मुख्तलिफ है। अगर इनको अलग वतन दे दिया जाए, एक अलग मुल्क दे दिया जाए, एक अलग रियासत दे दी जाए जहां पे ये तमाम तर अपने दीन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, तो एक बेहतर मुल्क जो है वो वजूद में आ सकता है। और इसी जद्दोजहद को देखते हुए जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के साथ साथ इकबाल और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया और दिन रात अनथक मेहनत करने के बाद जो है वो पाकिस्तान वजूद में आया। तो आज का दिन जो है वो भरपूर हम सेलिब्रेट 14 अगस्त के हवाले से तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं जनाब, आज सिटी 41 सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 7th एनिवर्सरी भी है जनाब। तो इसलिए हमारे लिए तो ये डबल अहमियत का आमिल है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में आज हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज के जो हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ जनाब अमीन भट्ट साहब मौजूद होंगे। अमीन भट्ट साहब चेयरमैन अंजुमन ताजदान भी हैं और इसके साथ साथ फॉर्मर डिप्टी मेयर भी हैं। आपको वेलकम करते हैं भट्ट साहब शो के अंदर। क्या कहेंगे, आज 14 अगस्त है, बहुत सारी सेलिब्रेशन हो रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आज 14 अगस्त है, बड़ा खुशी का दिन है। ये मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए सबसे अहम दिन है। इस दिन को हमें हमारे बच्चों के साथ, हमारे पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान लोग हैं, इसको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए कम है, क्योंकि ये एक आज़ादी मिली हुई है हमें। इस आज़ादी में जिस तरह हम अपनी मर्ज़ी से कारोबार कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नमाज़ें पढ़ सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जितना भी हम अपने मुल्क को तरक्की कर सकते हैं। और इस दिन हमें नमाज पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने कारोबार के लिए। जिस तरह हमें आज़ादी मिली, जिस तरह आपने शुरू में तबसरा किया है कि अल्लामा इकबाल ने, मोहतरमा फातिमा जना ने और अपने कायदे आज़म साहब ने इस तरह ये मुल्क आज़ाद करवाया और हमारा नाम दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। पाकिस्तान, जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हमारी पहचान होती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस पर हम फख्र करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, देखें आज जैसे कि एक थीम सेट किया गया है, 14 अगस्त का दिन है। मैंने भी, जैसे कि आपने देखा होगा, ग्रीन वेस्टकोट और वाइट शलवार कमीज, आपने भी वाइट शलवार कमीज पहनी, फिर बैचेस लगा के बड़ा मजा आता है भट्ट साहब। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया जाता है और पैट्रियटिज्म जो है वो एक शख्स के अंदर नजर आता है। आपने भी बैच बड़ा खूबसूरत लगाया है। तो ये बैच कहाँ से खरीदा आपने और क्या कहेंगे, बच्चे भी बड़े सेलिब्रेट करते हैं इस चीज? देखिए ना, एक तो मैं आपको ये और बात बता दूं कि बेशक मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर मेरी 14 अगस्त पैदाइश नहीं है, हकीकतन तो मेरी भी पैदाइश हुई है 14 अगस्त वाले दिन हुई है जनाब। आज तो फिर सालगिरह भट्ट साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो हम जो मैं अपनी सालगिरह मनाता हूँ ना, रात 12 बजे अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ खुद केक काट के तो घर में ही मतलब खुशी मनाते हैं। तो बाहर में कल मैंने 14 अगस्त मनाई है अपने पूरे फैसलाबाद के तायरों के साथ, रैशियों के साथ, गरीबों के साथ। एक 76 पाउंड का केक काटा है। तो घंटा घर में सबसे ज़्यादा गैदरिंग आपके भाई के साथ ही मैंने मोहब्बत का इज़हार किया है और गरीबों को, तायरों को, दुकानदारों को, फैसलाबाद के रैशियों को ये बताया है कि हमें ये दिन ज़्यादा से ज़्यादा मनाना चाहिए, ताकि हर जो मुहब्बे वतन है उसको पता चले कि हमने आज़ादी ये कैसे ली थी और आज़ादी क्या होती है। तो आज़ादी यही होती है ना। आज हम इधर बैठे 41 पे आसानी के साथ, आज़ादी के साथ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ।
کوئی غلامی اپنے والی دل میں بات جو نہیں بات آتی ہے آپ اظہار کہہ کر رہے ہیں، کوئی سکتے روک ہیں، ٹوک نہیں ہے جو کسی مرضی قسم کی۔ کاروبار کر سکتے ہیں جو جائز طریقے کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہماری مسجدیں ہیں، مسجدوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ میں دعا کہ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آزاد بیٹھے ہیں، جو چاہے کھاتے ہیں، جو چاہے بات کرتے ہیں، جو چاہے کاروبار کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے تو اور کیا ہے. بالکل ٹھیک تو کہا بٹ صاحب، آپ نہیں سمجھتے تھوڑی ہم نے قربانیاں دی. کہا جاتا ہے کہ تقسیم کے وقت نیر اباؤٹ 20 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے. کیا کہیں گے آپ، اتنی قربانیاں اس دیکھیے وطن نے جو دی؟ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ رائگاں نہیں گئی. وہ قربانیوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا ہے. تو پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، دل سے قدر کرنی چاہیے. جس طرح ہمارے جس طرح محترمہ فاطمہ جناح، علامہ اقبال اور قائد اعظم جناح صاحب نے اس طریقے سے پاکستان کو حاصل کیا ہے، تو ہمیں اس کا دل سے ماننا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے بالکل ان کی. ٹھیک سے بٹ صاحب آپ نے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے ہم ناشکرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے. تو ناظرین جہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین ایک بار پھر سے، بار جب بھی میں بریک سے آؤں گا، جب بھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، میری کوشش ہوگی بار آپ کو آج 14 اگست کی مبارک جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ انتہائی خوشی کا دن ہے. سیلیبریشنز آل اوور دا پاکستان جو ہے وہ ہو رہی، بلکہ اکراس دا بارڈر بھی جہاں جہاں پہ پاکستانی موجود ہیں پوری دنیا کے اندر وہ سیلیبریشنز کر رہے ہیں اور بہت بھرپور طریقے سے آج انجوائے کر رہے ہیں اس دن کو. تو ہمیں نئے گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں. آفتاب بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ریلوے روڈ کے اور سینئر نائب صدر بھی ہیں پاکستان سپریم انجمن تاجران فیصل کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. بٹ صاحب 14 اگست بہت اہم دن، کیا پیغام؟ پیغام تو سر اس وقت من حاصل قوم، اپنی قوم کو ہم دے سکتے ہیں کہ اب پاکستانی بنیے، کیونکہ 76 سال کا جو سفر ہے، اس سفر میں ہم ایک قوم بن نہیں سکے. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ہم اسی طرح ہی اس مسائل میں گھرے رہیں گے. اور آزادی کے نام پر جو ہم ہر ایک سال ایک دن مناتے ہیں، اس کے بعد جو 365 یا 64 دن رہ جاتے ہیں، اس میں ہم پاکستان کو بھول جاتے ہیں، اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں. تو کیونکہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا اور اس وقت جو ہماری قیادت تھی اس وقت کی، انہوں نے ایک مکمل پاکستان کا نقشہ دیا تھا، اور وہ مکمل پاکستان طے ہو گیا تھا. بدقسمتی سے ایک انگریز اور ہندو کی جو سازش کی گئی، انہوں نے جبکہ آل انڈیا ریڈیو پاکستان پر پورے پاکستان کا جو انہوں نے نقشہ دیا تھا اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی رہی. جب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اس وقت جو اس علاقے سے دوسری سائڈ پہ لوگ تھے وہ پاکستان مائگریشن کر رہے تھے، اور بالکل ایزی کوئی دنگا فساد کا کوئی کنسپٹ نظر نہیں آیا 12 اگست سے پہلے. جب 12 اگست کو رات ریڈیو آل انڈیا ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ آپ کے 2 ضلع گرداسپور اور ضلع پٹھانکوٹ کاٹ دیا گیا ہے، تو لہذا جو لوگ اس ضلعوں میں رہ رہے ہیں وہ مائگریشن کریں پاکستان میں. اس وقت وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ جس حالت میں بھی تھے، اگر وہ نہا رہے تھے، اگر کھانا کھا رہے تھے یا کھانا پکا رہے تھے یا کام کر رہے تھے یا کاروبار میں تھے یا کھیتی باڑی میں تھے، سب کچھ چھوڑ کر وہ جب بھاگے اس طرف کو پاکستان کی جو نقشہ دوبارہ دیا تھا، تو وہ 2 دن اس ملک کے اس قوم پہ جو بھاری تھے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے قربانی دی، وہ 20 لاکھ پلس سے زیادہ لوگوں کو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا بٹ صاحب، 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے قربانیاں دی اور بے شمار قربانیوں کی وجہ سے یہ آج پاکستان وجود میں آیا. اچھا بٹ صاحب، آج ایک خاص دن پاکستان کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے یہ ڈبل خاص دن ہے کیونکہ آج 41 کی 7th اینیورسری بھی ہے سٹی نیوز نیٹ ورک کی. اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ. ہاں جی بالکل جی، جب یہ وجود میں آیا تھا 41 کا، تو ہمیں یاد ہے کہ
آپ کی جو رپورٹر تھے ایز اب میں کیونکہ انجمن تاجران جنرل سیکرٹری ریل روڈ تھا، تو کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایک لازم ہے نا تاجروں کا اور چینل کا، تو جتنے پروگرام ہم نے اس دور میں کیے 41 کے لیے، میرا نہیں خیال کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں فون آتا تھا کہ آپ 10 بجے اکٹھے کریں جی، ہم آ رہے ہیں جی۔ اس طرح سے جو پروگرام ہوئے اور لوگوں کو اویئرنیس دی گئی، لوگوں کو اپنے شہر کے مسائل کا پتہ چلا اور اس کے جو مسائل تھے وہ ہیڈ لائٹ ہوئے اور ان کے لوگوں کے کام ہونے لگے، تو اس حوالے سے 41 کا جو کردار ہے اس فیصل آباد کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ ہم اس کو آج کے دن ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور پوری جو ٹیم آپ کی ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کیوں ایک ٹیم ہی ایک چیز کو لے کر آگے جاتی ہے نا۔ مسائل کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں بٹ صاحب کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے کہہ لیں کہ پہچان کا سبب بنا، ہم لوگوں کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شہری تاجر ہوں، سیاسی بہت سارے لوگ ہوں جو ایک حلقے تک محدود تھے، ان کو نکال کے پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ بالکل ایسے جیسے جب آپ پروگرام کرتے ہیں، جب آپ ہم کو بلاتے تھے یا پروگرام کرنے کے لیے شہر کوئی خبر کوئی بات پہ ایشو پہ آپ ہائی لائٹ کرتے تھے، اس کو ایز لائک بھی کرتے تھے، تو اس وقت ہمیں بھی تو ہم تو ایک محدود ایک شہر کے حد تک تھے نا تاجروں میں، تو جب چینل کے حوالے سے آپ کے پروگراموں میں ہم جب آنا شروع ہوئے تو پورا پھر شہر اور پورے علاقوں میں پہچان تو ہوتی ہے، یہ کریڈٹ تو جاتا ہے میڈیا کو، لیکن ہمارا بھی جو ہم نے اپنا کردار ادا کیا، ہم نے اپنے کام چھوڑ کر، ہمیں جب فون آتا تھا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں بھائی، تو سارے کام چھوڑ کر ہم اکٹھے ہو کر وہ پروگرام آپ کا جو 41 کا تھا کرواتے تھے، تو اس میں پارٹیسپیٹ ہمارا بھی ہے اور میڈیا کا بھی ہے۔ اس سے پہلے ایک غریب کو، ایک عام آدمی کو، عام عوام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی آگے آنے کا کسی کو موقع ملتا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے اب ہر ایک شخص کی ایکسیس 41 تک ہے، کوئی اپنی آواز سنانا چاہتا ہے، کوئی دکھ درد، کوئی خوشی، کوئی غمی، تو 41 سب سے آگے ہوتا ہے۔ دیکھیے جی، یہی تو کریڈٹ ہے 41 کو جو ہم دیتے ہیں کہ انہوں نے ہر بندے کی آواز کو اپنی آواز سمجھا اور اس کی آواز کو بالا ایوان تک پہنچایا، اور لوگوں کے دیکھیں جی کام تو 100% ہوتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کے گواہ ہیں اور چشمدید گواہ ہیں کہ آپ کے چینل سے 41 کے چینل سے ہم نے جتنے بھی مسائل کو اجاگر کیا اس میں 50% وہ ہمارے مسائل حل ہوئے بھی ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ایک نئی ریت تھی فیصل آباد کو، کیونکہ اس سے پہلے نیشنل چینل سے وہ تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اگر وہ کسی کو ایسی کوریج کرتے تھے 2 منٹ 1 منٹ لیے تو وہ کسی کو ٹائم ملتا نہیں تھا۔ تو اس چینل نے اپنے شہر کے حوالے سے اپنے شہریوں کو، تاجروں کو، ہر مکتبہ فکر کو اس میں ان کو پراپر ٹائم دیا اور ان لوگوں کو ٹی وی پہ آنے کا موقع بھی دیا، اور ان کو جو ان کی سوچ، آواز، ان کا جو تھیم تھا وہ بھی لوگوں تک گیا ہے۔ اس سے ایک نیا ٹرینڈ تھا وہ جب پیدا ہوا تھا، جب یہ 41 ماضی وجود میں گیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، 41 نے ہمیشہ ٹرینڈ سیٹ کیا، نہ صرف ہمارے شہر فیصل آباد میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے ڈویژن کے اندر جو ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ جی بٹ صاحب، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، آفتاب بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ بٹ صاحب، بچے بڑی سیلیبریشنز کرتے ہیں اور آل اوور پاکستان بڑی سیلیبریشنز چل رہی ہیں، کچھ سیلیبریشنز کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں نا، 14 اگست بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ دیکھو جی، بچپن اور بچے ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ اس عمر میں جب ہم اپنے بچوں کو یہ 14 اگست کے حوالے سے بتاتے ہیں تو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور جس طرح سے ہم ان بچوں کو جو 14 اگست کے حوالے سے جو ان کی چیزیں اور جھنڈے، فلیگ وغیرہ، ان کو ٹوپیے وغیرہ پرچیز کر کے دیتے ہیں، تو ان میں ایک جذبہ اور جوش نظر آتا ہے، اور یہی ایک جوش اور جذبہ جو ہے وہ اس کو اینڈ تک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور بچپن کا جو 14 اگست منانے کے جو حوالے سے جو دن منایا جاتا ہے، اس میں بھرپور اس کا جو خلوص اور اس کی جو محبت ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے، وہ واضح نظر آتی ہے۔ بٹ صاحب، باتیں تو چلتی رہیں گی، تو کیوں نہ ایک کپ
آپ میں اور ٹپال کا چائے، ٹپال دانے دار چائے جو ہو جائے. اور جب بھی چائے کی بات کی جاتی ہے، چائے تو ہمیں اتنی ٹپال کا نام تو لازمی آتا ہے. چائے ہمیں ویسے بھی اتنی پسند ہے کہ ایک کپ ٹپال دانے دار سے ہمارا جی نہیں بنتا. تو جناب باتیں پھر چلتی رہیں گی، چلتے چلتے باتوں میں ہم کیوں نہ تم میں اور ایک کپ چائے ہو جائے جناب. تو لے آئے جناب ٹپال دانے دار چائے لے آئے. اور صبح کی شروعات جو ہے ہماری چائے سے ہوتی ہے، اور جب چائے ہو ٹپال دانے دار تو میرا خیال ہے اس سے آپ کا دن بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، اور مزے کے ساتھ بھرپور سپس جو ہیں آپ کو انتہائی لذت کا احساس جو ہے وہ دیتے ہیں. تو بٹ صاحب ذرا ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے چائے. آپ بھی ٹیسٹ کریں، میں بھی کرتا ہوں. بتائیے کیسی بنی ہے ویسے. چلو جی ماشاءاللہ. ٹپال کا ایک دیکھو جی ماڈل ہے جی، اس کا ایک برانڈ ہے اور خوبصورت چیز ہے جی، اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال کہ ٹپال نے آج تک کبھی اپنے ویوز کو یا اپنے کسٹمر کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش. اور جب بھی چائے کی بات ہوتی ہے، کبھی بھی ایک کپ چائے سے ہمارا ٹپال دانے دار سے جی نہیں بھرتا. تو ہم وقتاً فوقتاً بٹ صاحب میں تو چسکیاں لیتا رہتا ہوں اس کی ہر بریکس کے بعد. اتنا ٹیسٹ فل آج کا 14 اگست کے حوالے سے، کاش اس کے ساتھ کیک بھی ہوتا تو اور ڈبل مزہ ہونا تھا. بٹ صاحب کیک ہے، آپ کو کیک کھلا کے بھیجیں گے ہم. ایکچولی لائیو ٹرانسمیشن کے اندر ہم چائے پی سکتے ہیں، چائے کے بنا تو من نہیں نا. ٹپال دانے دار کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا، کیک کے بغیر ہو اس سکتا. حوالے سے بات کیجیے نا، چائے ٹپال دانے دار چائے کے حوالے سے میں نے کیک کی بات کی ہے، ویسے تو کچھ کی بات نہیں. بالکل. اور جب بھی اس کے اروما کی، اس کی خوشبو کی بات کی جاتی ہے، اس کے ٹیسٹ کی، ٹیکسچر کی، تو ٹپال دانے دار جو ہے وہ سب سے آگے پائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ بٹ صاحب بڑے ہی اہم طریقے سے، بڑے ہی ایک کہہ لیں کہ صاف ستھرے طریقے سے اس کی پتیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور کر کے ایک اچھی پیکنگ کے ساتھ عوام کو دی جاتی ہے تاکہ ہماری آڈینس کو بھی اس کا بھرپور مزہ آ سکے. بات کی پہچان ہے جی. بالکل جی. ٹپال دانے دار کا لیں آپ مزہ، اور ٹپال دانے دار کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا بریک لیں گے. آپ کا بہت شکریہ بٹ صاحب اور آنے کا، اور اسی طرح 14 اگست کی خوشیاں جو ہے آپ کو ڈھیروں ڈھیر مبارک ہوں. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. جی واہ کیا بات ہے، بہت خوب جناب، بہت خوب. ہمارے ساتھ آصف منہاج صاحب آج موجود تھے اور ایک خاص ہمارے پنجابی کلچر کا ٹچ دیتے ہوئے انہوں نے جو ملی نغمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس میں ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو، شہداء کو اور اس ملک کے پاکستان کے تمام عوام کو جو ہے ایک قسم کا خراج عقیدت، خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا. آج صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ بڑا خوبصورت پلے کر رہے تھے. میں نے بہت سارے ملی نغمے اس سے پہلے سنے ہیں، لیکن آپ کا ایک منفرد انداز جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت. فخر محسوس کردا کہ نان بھائی اج میرے سامنے بیٹھے نے، اج انٹرویو لے رہے 14 اگست کا جشن آزادی دا. تھینک یو. فل مزہ لے رہے ہیں سارے، پورا پاکستانی. سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. تو جناب ہمیں نئے گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے، ان کا تعارف بھی میں آپ کے ساتھ کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حافظ محمد امجد صاحب موجود ہوں گے جو کہ صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں علماء مشائخ ونگ نون لیگ کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب شو کے اندر. حافظ صاحب بہت خوشیاں، بہت ساری سیلیبریشنز جو ہیں آل اوور دا پاکستان کیے جا رہی ہیں. فیصلات کے اندر بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر طرح کے سیلیبریشنز کرتے. کوئی کہیں پہ کیک کٹنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ ملی نغمے پڑے جا رہے ہیں، کہیں پہ سوٹس جو ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے کی نسبت سے پہنے جا رہے ہیں، بیجز لگائے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حنان بھائی میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پورے فیصل آباد اور پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 76 سال آج ہم نے مکمل کیے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک بہت بڑی جد و جہد کے بعد اس مملکت کو حاصل کیا تھا. یقیناً آج کا دن جو ہے اور آج یہ جو لمحات ہیں یہ ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث فخر بھی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد جو دنیا میں سب سے عظیم مملکت بنی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عظیم نام پر ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو آج کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود بھی ہونا چاہیے اور شکر بھی بجا لانا چاہیے اور پوری قوم کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا میں اتنا خوبصورت گھر، اتنا خوبصورت وطن ہمیں عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس مملکت کو قائم اور دائم اور شاد اور آباد رکھے، آمین. اور اسی طرح ہم اپنے مملکت کے اندر خوشیاں بکھیرتے رہیں اور 14 اگست ہزاروں سال بناتے رہیں. آمین آمین ثم آمین. حفظ صاحب، جب آپ بچپن میں ہوتے تھے سیلیبریشنز کیسے کرتے تھے 14 اگست کی؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں اب بھی میرا بچپن ہے. وطن کے ساتھ ایک محبت، ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنے گھر میں سے ہمیں ورثے میں ملتا ہے. اور یہ ہمارے پیرنٹس نے جو وہاں سے ہجرت کی تھی اور وہ تکالیف، وہ مصائب انہوں نے ہمیں بچپن میں سنائے تھے، تو یہ تو ایک ہماری وراثت ہے کہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ اپنے وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہم بچپن میں ہوں، نوجوانی میں ہوں، بڑھاپے میں ہوں، تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ آج یہ ملک ہمیں ملا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے. یقیناً اس وقت بھی ہم چھوٹے ہوتے تھے، ساری ساری رات اپنے گھروں کو سجانا، جھنڈیاں لگانی، پاکستان کے پرچم کو لہرانا، اور پھر پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے ٹیبلوں کو سجانا، اپنے گھروں میں اس کی نمائش اور کرنا. آج بھی میں اسی طرح ہی کرتا ہوں. میری چھوٹی سی بیٹی ہے تو وہ مجھے 2-3 دن پہلے سے چھوڑ ڈال دیتی ہے کہ بابا ہم نے فلیگ کب لگانا ہے اور ہم نے گھر کو سجانا کیسے ہے. رات بھی الحمدللہ میرے گھر میں چھوٹے بچوں نے ایک کیک کاٹا ہے پاکستان کی سالگرہ کا، اور اس میں میں نے وہ جو اپنے والد سے سنی تھی کہ ہم نے ہجرت کیسے کی، وہ میں نے ان بچوں کو منتقل کیا. تو یہ یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ میں ابھی اپنے بچپن کی طرح اسی ملک کے ساتھ اس کی جشن آزادی کو منا رہا ہوں. مجھے ایج کا کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. لیکن حافظ صاحب، وہ ہوتا تھا نا بچپن میں، جیسے جاتے تھے آپ بیجز خریدنے کے لیے، جھنڈیاں لگانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. بڑے ہو کے ذرا مصروفیت اور طرح کی ہو جاتی ہے انسان کی، لیکن وہ رات پوری نیند ہی نہیں آنی 13 اگست کو کہ یار صبح تک سجا ہونا چاہیے سب کو. حنان بھائی یقین کریں اب بھی یہی حالت ہے. اچھا جی. اب بھی میں اپنے بچوں کو خود لے کے جاتا ہوں، خود شاپنگ کرواتا ہوں، اور چسکا اپنا پورا کرتے ہیں آپ صاحب سے نا. ظاہری بات ہے یہ میرے خون میں شامل ہے. ہاں. جس شخص میں اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہے. وطن کی محبت تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا کتنی بڑی عظیم ہستی ہے، مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کی اللہ کے حکم کے ساتھ کی نا، اور جب مکہ سے باہر آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف یوں دیکھ کر کہا کہ مکہ، میں تیرے میں پیدا ہوا، تو میرا وطن ہے، میرے والدین کا وطن ہے. مکے کے لوگ بڑے ظالم تھے، انہوں نے مجھے نکال دیا، میں کبھی نہ چھوڑتا، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. حب الوطنی من الایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کریں، اپنی مٹی سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں. یہ تو مسلمان اور پاکستانی کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ اپنے وطن سے اس حد تک عقیدت کی حد تک محبت کرتا ہے جس کا انسان تصور اور سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے نا، ہر ایک کی اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے وطن سے محبت ظاہر کرنے کا. کوئی ملی نغمے پڑھتا ہے، کوئی اسکولوں کے اندر ایونٹس کا انعقاد کرتا ہے، سیاستدانوں کی بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا کے لگا رہے ہوتے ہیں. محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے. اور جب سیاست کی ایون بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس دن پالیٹکس سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا پاکستان، میرے پاکستان کا کام جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. ہم اس پہ ذرا مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، بریک سے تو ختم ہو گئی ہے لیکن مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے ہمارے ہاں نہیں رک رہا، کیونکہ آج خاص دن ہے. تو بہت سارے خاص گیسٹ ہیں جن کو آج ہم نے باری باری جو ہے انوائٹ کیا ہے، خاص طور پہ اپنے 14 اگست کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر. اب جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دوں. ہمارے ساتھ راؤ سکندر صاحب موجود ہوں گے جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے FCCI کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ
अयूब असलम मंच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि नायब सदर हैं FCCI के। आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो अयूब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अयूब साहब, 14 अगस्त ख़ास दिन, और इस खास दिन पे सेलिब्रेशंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद है। कोई अच्छा सा मैसेज, अच्छा सा पैगाम जो है वो आप हमारी ऑडियंस को। मैसेज हमारे लोगों को, पाकिस्तान को, और जो जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, 14 अगस्त खुशियाँ मना रहे हैं और मनानी चाहिए। जो लोग हमारे और मुल्कों में, मसलन जिस तरह इंडिया में हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके बहुत परेशानी में वो रह रहे हैं। हमें कायद-ए-आज़म का हम ये एहसान नहीं दे सकते जिस तरीके से ये मुल्क हासिल किया, और जिस तरीके से हम इंडिया से पाकिस्तान पहुँचे। हमें ये एक जन्नत का टुकड़ा लेके दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, लेकिन हम उस तरह उनकी कदर नहीं कर रहे। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था ये, उस ख्वाब को हम पूरा नहीं कर रहे। मेरा मैसेज अवाम को, मुसलमानों को यही है कि ये पाकिस्तान हमें मिला है, हम इसकी कदर करें, इसकी इज़्ज़त करें, और जिस तरीके से ये हासिल किया गया मुल्क, उस तरीके को अपनाएं। हम उस तरीके को अपना नहीं रहे जिस मकसद के लिए ये हमें मुल्क मिला, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क हासिल किया। कितनी कुर्बानियाँ दी, हमारे ख़ुद ख़ानदान के लोग वहाँ पे इतने शहीद हुए कि बेपनाह, यानी बता नहीं मैं सकता। जिस तरीके से यहाँ पहुँचे पाकिस्तान में, जो मुसलमान वहाँ पे बैठे हैं उनसे पूछें इसकी कदर क्या है, 14 अगस्त की कदर क्या है। हम चूँकि यहाँ रह रहे हैं, 76 साल हो गया हमें रहते, हम इसकी कदर नहीं कर रहे। हमें कदर करनी चाहिए, हमें इस मुल्क की इज़्ज़त करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने ये मुल्क हासिल किया है। हम वो चीज़ सामने रखते हुए जो हमारे यहाँ बहन भाई हैं उनको चाहिए कि वो इस मुल्क की कदर करें, और जो हमारे सियासतदान हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क को बचा लें, इस मुल्क की कदर करें, इज़्ज़त करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया गया है, उस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह हम भी इस पे मेहनत करें और इस मुल्क को एक अच्छा मुल्क बना दें। 14 अगस्त ये 76 साल हो गए हमें पाकिस्तान बने हुए। बजाय इसके कि मुल्क आगे जाता, हम पीछे को आए। ये किसकी गलती है, किसके, जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं उनसे सवाल है ये मेरा कि ये क्यों हम पीछे जा रहे हैं दिन ब दिन। हमें आगे जाना चाहिए था, हमें बहुत आगे चला जाना चाहिए था। जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है उसका देख लें, उसकी इकॉनमी, मईशत कहाँ पे चली गई है। सो हुआ मान साहब, लेकिन आने वाले दिनों में एक भरपूर अज़म का इजहार जो है हमें करना चाहिए। हमें वो अज़म करना चाहिए कि हम एक मुल्क कौम की हैसियत से दुनिया के अंदर अपना सिक्का जो है मनवाएंगे। तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो जारी सारी है। तो राव सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। राव साहब, क्या कहेंगे आप 14 अगस्त के हवाले से? देखिए हनान, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज यौम आज़ादी की। और दूसरा, हमें याद रखना चाहिए 13 अगस्त 1947 की वो रात जब 12 बजे रेडियो पाकिस्तान से आवाज़ गूंजी कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो उस आवाज़ ने बरे सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन जो दिया। और मैं समझता हूँ कि आज अगर आप कंपैरिजन करें तो वो जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद और अल्लामा इकबाल का ख्वाब था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। राव साहब, इतनी गपशप हो रही है तो गपशप में वक्त का तो पता नहीं चलता, तो क्यों ना एक कप टपाल दानेदार चाय का हो जाए।
تو جناب لے آئیں. اور جب اپنوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے نا بٹ صاحب وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو راؤ صاحب اور معین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاص لوگ ہیں اور خاص لوگوں کے لیے خاص ہم نے ٹپال دانے دار چائے کا جو ہے اہتمام کیا. میرا تو دوسرا کپ ہے جناب ٹپال دانے دار کا, کیونکہ ایک سے جی نہیں بڑھتا. بار بار میں تو ہر سیگمنٹ کے اندر منگواتا ہوں اور ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں انہی گیسٹ کے بہانے سے ہمیں جو ہے وہ دوسرا کپ یا تیسرا کپ جو ہے مل جاتا ہے. ابھی آگے بھی سفر جاری رہے گا. چائے کا واقعی مزیدار ہے. ٹپال کی جو آپ نے چائے دی ہے وہ آپ کا بھی شکریہ اور ٹپال کا بھی شکریہ. اور آپ کا اس لیے شکریہ جناب, جب بھی آپ کو بلاتے ہیں وہ نیا ٹاپک چھیڑتے ہیں, تو نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے چائے کا کپ جو ہے وہ ٹپال دانے دار کا ہمیں مل جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے. معین صاحب آپ بھی سپ لگا رہے ہیں, ہمیں ذرا ٹیسٹ کا بتائیں نا اس کا کیسا ہے. زبردست جی, ٹپال والوں کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. بڑی اچھی چائے ہے اور مزہ ٹیسٹ اور ٹیکسچر جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستانی کمپنی ہے. ہائے پاکستانی, پاکستان ہے نا, پاکستان سے ہمیں محبت ہے. مجھے تو زیادہ لذیذ اور اچھی لگتی ہے اور خوشبودار ہے کہ یہ پاکستانی. تو پھر جناب تم اور میں ہو جائے ایک کپ چائے اور چائے کو انجوائے کرتے. لا جی چیئرز جی. لا جناب آج جو شو ہمارا مزیدار بنایا وہ ٹپال دانے دار نے بنایا اور میں تو اس لیے منگوا رہا ہوں کیونکہ چائے جو ہے آپ کو ایک دم انرجیٹک کر دیتی ہے اور جب ٹپال دانے دار کی چائے ہو تو اس سے تو ماحول جو ہے وہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے جناب. تو راؤ صاحب آپ بتا رہے تھے 14 اگست کے حوالے سے اپنا کوئی ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے. دیکھیں جو میسج اور ہم اس دن کو جس مناسبت سے یاد رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کیا ہم نے وہ جو مقاصد سے وہ ہمارے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ تھا کہ ہندو کی غلامی سے باہر آنا. ایک آپ نے برٹش امپائر سے آپ باہر آئے, وہاں سے دونوں ملکوں نے آزادی حاصل کی اور پھر ایک تھا کہ کیا اگلی زندگی جو ہے وہ ہم ہندو کی غلامی میں گزاریں گے. تو ہمارے اسلاف نے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم نے علیحدہ وطن لینا ہے. تو اس علیحدہ وطن کے جو ثمرات ہیں وہ ہم سمیٹ رہے ہیں. وہ آزادی کی صورت میں, وہ ہمیں مذہبی ہو یا مساواتی ہو یا ہمیں طرز زندگی ہمارا جو ہے اس کو دیکھیں. اور ترقی کی اگر آپ رفتار دیکھیں تو پاکستان نے ترقی کوئی کم نہیں کی ہے, بہت زیادہ ترقی کی ہے. آپ آج بھی ہندوستان کے مسلمان ہم سے زیادہ ہیں اور تعداد میں ڈبل ہیں. ہم اگر 25 کروڑ ہیں تو وہ 50 کروڑ لوگ ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ان کو اعلیٰ ایجوکیشن, تعلیم کے میدان میں, سروسز کے میدان میں, پولیٹیکلی وہ مضبوط ہوں یا اکنامیکلی وہ مضبوط ہوں. تو آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا, ریشو بہت کم ہے. اچھا اگر مذہبی آزادی اور انسانی زندگی کے حوالے سے لگا لیں تو آپ وہاں پہ 3rd پوزیشن میں زندگی گزار ہیں جو ہمارے مسلمان ہیں. تو اس لیے بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کا ہمیں ہر وقت سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور ہمیں اپنے بچوں کو, آج کی وہ پود جن کو یہ نہیں پتا کہ کن مشکلات اور کن, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی محنت کے بعد یہ ملک ملا ہے, تو انہیں ہمیں ایک تو پاکستان کا بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیوں کیا اور دوسرا ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ کس طرح حاصل کیا اور ان لوگوں کے مقاصد کیا تھے. آج دیکھیں جب جدوجہد کی جاتی ہے تو آپ جتنے ہمارے آپ اسلاف آزادی ہیں ان میں سر سید احمد خان ہوں, ان میں سردار عبدالرحمن نشتر ہوں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں, علامہ اقبال ہوں, یا بالکل سب نے بڑی خدمات پیش کی راؤ صاحب اپنی, اور ہم ہمیشہ ان کو جو ہے سنہری حروف کے اندر یاد رکھیں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے. تو ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے.